बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो के पहले हिस्से में शामिल हैं हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में पूछे गए आपके ख्वाब और मेरी ताबीरात। वीडियो के दूसरे हिस्से में शामिल हैं जब आप अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं और गिड़गड़ा रहे होते हैं तो 5 अलामतें या निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देता है, जो इस बात की अलामत है कि आपको अल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत बड़ा अता करने वाले हैं। आपकी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा चुकी हैं। वो 5 अहम अलामतें और निशानियाँ कौन कौन सी हैं, ये आज की वीडियो में शामिल हैं। वो बहनें जो बहुत शिकवा करती हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम अरसे से दुआएं मांग रहे हैं, अगर वो आज की वीडियो सुन लेंगी तो इनको जवाब मिल जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप भी किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई दे दूँगी। ख्वाब मुख्तसर और जामिया लिखा करें, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें, क्योंकि दूसरी बहनों को भी मुझे जवाब देना होता है। लंबे ख्वाबों की ताबीरात मैं नहीं बताती, तो बेहतर यही है कि मुख्तसर लिखिए और टेक्स्ट भी क्लियर लिखा करें। इसके अलावा अपने मुतालिक ज़रूर मालूमात दीजिए कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, आपकी उम्र कितनी है, ख्वाब किस टाइम पर देखा गया, ख्वाब देखने के बाद आपने कैसा महसूस किया। वीडियो के आखिरी हिस्से में इज्तिमाई दुआ करवाई जाती है। तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें और आमीन ज़रूर कहा करें। हमारा आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। दुआ कीजिए और दुआ लीजिए। अगर आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ वालिद का मुकम्मल नाम लिखकर और मसला तहरीर कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ में आपकी दुआ को शामिल कर लिया जाएगा। नए सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए और अपनी दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। आइए फिर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ख्वाबों की ताबीरात के हवाले से पहला ख्वाब अलीशा इकबाल की आईडी से हमें आया है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे आपकी आवाज़, आपके ख्वाबों की ताबीरात बताने का अंदाज़ बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज 4 बजे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऊँट पर बैठी हुई हूँ। वो बहुत तेज़ चल रहा है और मुझे आवाज़ आई है कि आपने 3 दिन ऊँट पर सवारी करनी है और मैं 2 दिन सवारी करती हूँ और 3 दिन में ऊँट पर सवार हो जाती हूँ, बट मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। तो आसपास के लोग खड़े हैं, कहते हैं ठीक है तुम ना बैठो, आज एक आदमी तुम्हारी जगह सवारी करेगा, और वो ऊपर बैठ जाता है। फिर सीन बदल जाता है और मैंने अपने आप को घर पर देखा कि मिट्टी और पत्थर से मिट्टी साफ़ कर रही हूँ। इसकी ताबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर आपकी दुआओं, आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इसी तरह मेरी वीडियोस को सुनते भी रहिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आपका ख्वाब बहुत अच्छा है। ख्वाब में ऊँट पर सवार होने का मकसद ये है कि बहुत सी ख्वाहिशात जो आपकी हैं जल्द पूरी होंगी। जल्द ही किसी काम में आप कामयाब हो जाएंगी। आप अपने काम में एक मुमताज़ मकाम भी रखेंगी। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द दुश्मनों का कोई ग्रोह मौजूद है या हासिदीन मौजूद हैं तो उनसे मुकाबला करने की हिम्मत आपके अंदर पैदा हो जाएगी और आप उनसे छुटकारा पाने में कामयाब भी हो जाएंगी। इसके अलावा इसकी एक ताबीर ये भी है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जिसको देखकर आप खुशी महसूस करेंगी। आपके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा मौजूद है और किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए सलाहियतें भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। घर आकर मिट्टी और पत्थर को मिट्टी से साफ़ करना इस बात की निशानदेही है कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप उससे निकलने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगी।
اگلا خواب کنگ کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میری نند کے پیر میں چاندی کی خوبصورت پائل ہے اور گلے میں سونے کی موتی والی چین موجود ہے، اور میرے شوہر اور میں کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ مجھے کچھ پیسے دے رہے ہیں۔ 100 کے نوٹ ہوتے ہیں، بہت سارے۔ میں ایک بیوہ ہوں اور میری عمر 39 سال ہے، اور میں نے خواب 5 سے 6 کے درمیان دیکھا ہے۔ اور چاندی کا خواب میں نے دیکھا کہ چاندی کی انگوٹھی دیکھی تھی ہاتھ میں۔ وہ خواب میں نے تہجد کے وقت کے قریب دیکھا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی تعبیر ضرور بتائیں گی، کیونکہ پورے یوٹیوب پر سب الگ الگ تعبیر بتاتے ہیں، آپ صحیح تعبیر بتاتی ہیں۔ سسٹر، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم جو بھی تعبیرات بتاتے ہیں وہ تمام مشہور علماء کرام کے حساب سے تعبیرات دی جاتی ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مستند اور صحیح تعبیر بہنوں تک پہنچائی جائے، تاکہ انہیں جگہ جگہ خوابوں کی تعبیر معلوم نہ کرنی پڑے۔ آپ نے اپنی نند کے متعلق نہیں لکھا کہ وہ شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے۔ لڑکی کا خواب میں پائل دیکھنا، سونے موتی کی چین گلے میں پہنے ہوئے دیکھنا، اس کی شادی کی علامات ہوتی ہیں۔ مستقبل قریب میں اس کو بہت اچھی خوشخبری سننے کو ملے گی۔ اسی طرح آپ کے مرحوم شوہر کا آپ کو کچھ پیسے دینا اس بات کی نشاندہی ہے کہ وراثت کا کچھ حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ آپ کا خواب میں چاندی کی انگوٹھی دیکھنا اگر ہاتھ میں پہن رکھی ہے تو یہ بھی اچھا خواب ہے، خوشخبری ملنے کی نشانی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگلا خواب غلام حسین کی آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں ان میرڈ ہوں، میری عمر 24 سال ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پکا ہوا آم کھا رہی ہوں۔ یہ خواب میں نے فجر کی نماز کے بعد دیکھا۔ سسٹر، اگر موسم میں پکا ہوا آم کوئی غیر شادی شدہ لڑکی دیکھے تو یہ خوشخبری ملنے کی علامت ہوتا ہے۔ رزق میں اضافے اور خوشحال ہونے کی بھی علامات میں یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ پکا ہوا آم دیکھنا غم سے نجات کی نشانی ہے۔ اگلا خواب نجمہ صدیقی کے آئی ڈی سے ایک بہن نے پوچھا ہے۔ یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پکے ہوئے چاول اور چکن کڑھائی تھی اور بہت ٹیسٹی تھی، اور میں اکثر خواب میں چاول، بریانی، مٹھائی، زردہ، حلوہ، گوشت دیکھتی رہتی ہوں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ بہن، آپ نے کوئی کھانے کی چیز چھوڑی ہے؟ ماشاءاللہ سارے اچھی مٹھائیاں اور اچھے کھانے آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں، بہت اچھا خواب ہے۔ یہ سب کھانے کی چیزیں دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی نعمت اور برکات حاصل ہونے کی نشانی ہے۔ خوشخبری والے خواب ہیں یہ زیادہ تر۔ رزق میں اضافہ ہوگا اور خوشحالی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا خواب ریلز لور کی آئی ڈی سے پوچھا گیا ہے، السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سنجیدہ ہے۔ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ میرے گھر میں چور آیا ہوا ہے۔ وہ چور مرد ہے، اس نے کچھ چوری نہیں کی، بس دیکھ کے چلا گیا۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ بہن، خواب کے مطابق آپ کی دوستی کچھ ایسے لوگوں سے ہے جن کا آپ کو اندازہ نہیں۔ وہ لوگ آپ کو خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ کہاں پر آپ غلطیاں کر رہی ہیں۔ جب آپ غور کریں گی تو کافی غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجئے۔ خواب کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اب میں خواب کا اس ویڈیو کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صلے میں آپ کو نوازنے والا ہوتا ہے تو 5 اہم علامتیں یا نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں سن لی ہیں اور اب آپ کو بہت جلد اچھا عطا ہونے والا ہے۔ وہ 5 اہم علامتیں اور نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اس حوالے سے پہلی نشانی کچھ یوں ہے، کبھی کبھی جب آپ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چیزوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اچانک مشکلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز جسے تم نہ پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تم جانتے ہو، اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔
اب یہ جو بھی مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اللہ ہم کو تیار کر رہا ہے، آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ کو وہ چیز عطا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ضرور دے گا۔ اس نے اگر آپ کو یہ تکلیف دی ہے تو یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار آزماتا ہے کہ میں دیکھوں میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو فوراً نتیجے کی خواہش رکھتے ہیں، جب کام نہیں بنتا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تیاری ہے۔ اور کیا پتہ یہ انتظار کا لمحہ ہی وہی ہو جہاں پر ترقی ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبر کا مطلب خالی انتظار نہیں، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں فوری طور پر مل جائے، مگر کبھی کبھی یہ جلد بازی نقصان دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، اگر وہ چیز جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے آپ کو فوراً مل جائے اور آپ اس کے لیے تیار بھی نہ ہو، تو کیا آپ اسے سنبھال پائیں گے؟ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اسی طرح پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر کسی چیز میں دیر ہو رہی ہے تو اسے صحیح وقت پر لانے کا منصوبہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑے تو صبر سے کام لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت مختلف ہے، وہ ایک وقت آنے پر آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ نمبر 3، انسانی فطرت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنا دل کھول کر فریاد کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں میری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا نہیں کرتا جس میں گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 طریقوں سے اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں جیسے وہ مانگتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے، یا پھر کوئی آفت اس سے دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جیسے وقتی طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس وقت اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اور اس وجہ سے کئی دعاؤں کو آخرت کے لیے سنبھال لیا جاتا ہے جہاں پر اجر عظیم بہت زیادہ ملے گا۔ تو جان لیں یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو صبر سکھانے کا، اللہ پر بھروسہ سکھانے کا، اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کا جس چیز کے لیے آپ نے دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر طریقہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے، بس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ جو بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، بہتر سے بہترین ہوگا۔ نمبر 4، اللہ آپ کو اس وقت سے بھی گزارتا ہے جس میں یہ صاف نشانیاں موجود ہوتی ہیں، آپ اپنے اندرونی طاقت کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی ہو یا روحانی ضرور مضبوط کرتی ہے۔ انسان جب بھی ترقی کرتا ہے اسے چیلنجز کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے۔ نہ کمزور پڑو نہ غم کرو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ جب بھی کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صبر اور ہمت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آزمائشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ یہ طاقت ان برکتوں کو سنبھالنے کے لیے ہے جن کے لیے آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک
زیادہ محبوب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، مایوس ہرگز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانوں کے لیے مضبوط بنا رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جب آپ تکلیف اور آزمائش کے لمحوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ آپ کو اتنا سمجھ ضرور آنے لگتا ہے کہ چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پھر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتے ہیں، ایک اطمینان سا بھر جاتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ پریشانیوں کے لمحوں میں بھی ایک سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لمحوں کے لیے تیار کر رہا ہے جن چیزوں کے لیے آپ نے دعا کی۔ یہ بات سچ ہے کہ تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہی بتاتی ہیں۔ جیسے آپ قرآن غور سے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس جان جائیے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والے ہیں۔ آخر میں اب اجتماعی دعا کروا رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تمام بہنیں کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں گی۔ یا رب العالمین، بھائی ذوالفقار شیخ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے کام میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن رمشا مسانی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان باہمی صلح اور محبت اور الفت پیدا فرما دیں اور ان کے شوہر ان کو واپس آ کے لے جائیں اور ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن پاکیزہ ولد غلام رسول کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، ان کی جائز دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہن فرزانہ صدیقی ول نور اسلام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں اور مشکلوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں قیامت کے دن رسوائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال جتنا ہمیں اٹھانے کی طاقت ہو۔ یا رب العالمین جو لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے اور بہترین رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے والد بشیر احمد اور والدہ، میرے بھائیوں ولی اللہ عبد الرؤف، بھائی عبد المعروف، بھائی طارق حسین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔